اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ اسپیکر کی آواز بڑی اچھی ہے، بس ہے شور نہ ذرا ہوئے تے ایکو دی ماشاءاللہ قرآ حضرات نے ضرورت ہوندی ہے تو سانوں نہیں لوڑ ذرا تاکہ سمجھ بھی لگے لوگوں نے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تھوڑی کو زیادہ کر دینا۔ اچھا، آج آپ بھائیوں نے جلسے کا جو عنوان رکھا ہے وہ عظمت قرآن ہے۔ عظمت قرآن کا نہیں یا ایکو نہ ہوئے یار، بعد جڑا نا یہ نہ ہوئے۔ عظمت قرآن کا میں آپ کے سامنے، ہاں ہوں میں دیکھ لیا یار، پہلا نہیں سی میں نے پتا بھی تو پتر کتے بیٹھے ہیں۔ اچھا، عظمت قرآن، سبحان اللہ، اس کا نظارہ ابھی میں آپ کو کرواتا ہوں۔ سورت کا نام ہے بنی اسرائیل، دوسرا اس کا نام ہے اسراء۔ نازل ہوئی ہے مکہ میں۔ نازل کہاں ہوئی؟ مکہ میں۔ تو بنی اسرائیل، اللہ نے سورت کا نام اسرائیل نہیں رکھا۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کا ترجمہ کریں تو عبداللہ ہے۔ نام حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ تو بنی اسرائیل کیوں رکھا؟ اسرائیل کے بچے، چلڈرن آف اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، اللہ اکبر۔ اس لیے اب غور کرنا، اس لیے کہ اللہ نے نبوت دی حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد کو۔ 12 بیٹے تھے، انہی سے پیغمبر آئیں گے، اور آخری پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں۔ تو اللہ یہ بتلا رہے ہیں کہ تمہارا دور ختم ہو گیا۔ بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کے بیٹے متواتر بنتے تھے، نبی پیغمبر آتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، اب ان کا دور ختم ہو گیا، زمانہ حضرت محمد کریم کا آ گیا۔ یہ ہے پیغام۔ اگلا غور کرنا، دوسرا نام کیا ہے؟ اسراء، اللہ اکبر، یا اسراء، یعنی اللہ نے سیر کروائی۔ تو اللہ نے سیر کس کو کروائی؟ بولو کس کو کروائی؟ حضرت محمد کریم کو کروائی۔ اور کہاں سے لے کر کہاں تک کروائی؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی کہاں ہے؟ یروشلم میں۔
क्या है? मक्का भी हजरत मोहम्मद करीम का। आजकल यहाँ कब्जा किसका है? अबू जाल का, उतबा का, शैबा का, मुशरकीन मक्का का। हुजूर तो पत्थर खा रहे हैं। पैगाम ये लोगों सुन लो, आने वाले वक्त में मक्का भी हजरत मोहम्मद करीम का, यरूशलेम भी हजरत मोहम्मद करीम का। ये पैगाम है। अल्लाह अकबर। और सूरत कहाँ नाज़िल हो रही है? कहाँ नाज़िल हो रही है? मक्का में। और मस्जिदें दोनों मकबूदा हैं। मस्जिद हराम, खाना काबा, बैतुल्ला, उस पर कब्जा है अबू जाल का। और जो यरूशलेम में मस्जिद है वो तो एक मैदान है, वहाँ कोई मस्जिद नहीं है। वो मस्जिद खत्म हो गई थी। यरूशलेम पर कब्जा ईसाइयों का है, तो ना हुजूर का कब्जा मक्का में है, ना हुजूर का कब्जा यरूशलेम पर है, ना मस्जिद अक्सा पर है। पर रब मक्के में पैगाम क्या दे रहा है? नाम है सूरत का बनी इस्राइल। जमाना इनका भी गया, अल्लाह अल्लाह मक्के के मुशरिक भी गए। अब दौर है तो हजरत मोहम्मद करीम का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और समझ आई कि नहीं? कि फिर समझावा? अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अब जनाब देखना, हुजूर पीछे लंबा सफर करके आए हैं, 13 साल दावत दी है, बट्टे पत्थर खाए हैं। जनाबे हजरत अबू तालिब ने भरपूर दफा किया है। अब वो भी फौत हो गए हैं। अम्मा जी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो भी 3 दिन बाद वो भी फौत हो गई है। घर का सहारा भी न रहा, और अरब के मुआशरे में जो मजबूत चट्टान थी, चच्चा सरदार था, वो सहारा भी न रहा। ताइफ में गए तो पत्थर पड़ गए। अल्लाह अल्लाह, बेइज्जती और तौहीन की इंतहा हो गई। जब जनाबे वाला मुसीबतों के पहाड़ इस कदर टूटे कि इंतहा हो जाए, फिर अर्श वाले रब की मदद का आगाज होता है। इसलिए घबराना नहीं। 36 चक के लोगों, मुश्किलात आए तो घबराना नहीं, अल्लाह के साथ वाबस्ता रहना है। मुश्किलात की जब इंतहा होती है, बंदे की बात हो जाती है, फिर उसके बाद तब्दीली आती है। अर्श वाला रब फिर इज्जत देने का आगाज फरमाता है। तो अब अल्लाह ने इज्जत देनी शुरू की। हजरत जिब्रील को बुलाया, और जिब्रील जा, मेरे हबीब को ला, मेरे पास ला। और फिर सूरत का नाम क्या रखा? बनी इस्राइल असरा। सुभान अल्लज़ी असरा। सुभान का मतलब क्या है? अल्लाह अकबर। ये बंदे बड़े समझदार हैं ना, बड़े समझदार। अच्छा, क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, फाउल कर देंगे, रेफरी कहेगा चल मैदान तो बाहर हो। इसी तरह होता है ना। अल्लाह अकबर। अगर इकट्ठे दौड़ लगाएं, फासले पर इनको लाइनें बनाकर ना खड़ा किया जाए, तो जनाब 40 बंदे दौड़ लगा रहे हैं तो एक दूसरे के बिच ठुकणगे कि नहीं? ये इंसान है। अल्लाह अल्लाह सुभान का मतलब क्या है? अकल दी है ना, इसलिए एक दूसरे में बजते ने। कभी आपने देखा ये जनाब परिंदे उड़ने वाले, सुभान अल्लाह, खास किस्म की चिड़ियां, तादाद कितनी है? हजारों में, 20,000, 10,000 यार इकट्ठियां उड़ दिया ने, पर एक दूजे में बजदियां। मूड अचानक कटिया। अब तो आप देखते हो टीवी पर,
اور پھر ایسے موڑ کاٹا. کدے ویکھیا ایک دوجی دے نال کوئی ٹچ بھی ہو جاوے؟ مچھلیاں سمندروں کی 1 لاکھ جناب ایسے اللہ اکبر سمندر کے پانی میں منظر دکھلاتے ہیں، ایسے جاتی ہیں پھر مڑتی ہے، پھر مڑتی ہے، رفتار تیز ہے پر کمال ہے. 1 لاکھ مچھلی ہے، کوئی 2 بھی آپس میں ٹکرا جائیں تو ان کو عقل کس نے دی ہے؟ نظم کس نے سکھلایا ہے؟ ڈسپلن کس نے سکھلایا ہے؟ اوے آدم دیا پترا، حوا دیے تیے، آج کے دور میں یہ منظر تجھے اس لیے دکھلایا ہے جب تو دیکھے تو کہے سبحان اللہ. یہ ہے سبحان کا مطلب. یہ زمین ہے نا 24 گھنٹے دن اور رات کے، اور لٹو کی طرح گھومتی ہے، اربوں خربوں سالوں سے گھوم رہی ہے. کمال ہے جو کبھی 1 سیکنڈ کے ارب میں خرب میں ٹائم کا بھی اس میں فرق آ جائے تو جب اس کو دیکھ تو پھر کیا کہے؟ سبحان اللہ. پھر سورج کے گرد گھومتی ہے تو 1 سال لگاتی ہے اور رفتار اس کی اللہ اللہ، اور پھر سورج کی رفتار، پھر ستاروں کی رفتار جناب والا لاکھوں کلومیٹر پر سیکنڈ پر. سبحان اللہ. خربوں ستارے، ہر سیارے کے 2 10 چاند ہیں سارے. فرمایا کلن فی فلک یسبحون، آسمانوں میں یسبحون کا لفظ سبحان سے ہے، تیر رہے ہیں پر پڑھ سبحان اللہ، کوئی ایک دوجے نہ ٹکرا نہیں رہا. اللہ اکبر. یہ ہے سبحان اللہ کا مطلب. رب کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ دی، پاک ہے وہ اللہ. سورت مکی ہے، پیغام مکے میں ہے، نبی میرا پتھر کھا رہا ہے. مکہ بھی پاس نہیں ہے، یروشلم بھی پاس نہیں ہے، پر میں مکہ بھی دوں گا، یروشلم بھی دوں گا. سبحان اللہ. یہ ہے سبحان کا مطلب. بولو یہ ہے کیا ہے؟ سبحان کا مطلب. اور بنو اسرائیل معزول ہے. اب زمانہ آ گیا ہے کس کا؟ بنو اسماعیل کا. ابراہیم علیہ السلام دے دوجے پتر حضرت اسماعیل کے نسل سے آخری رسول، ایک ہی رسول، ختم المرسلین. اب زمانہ ان کا ہے، شروع ہونے والا ہے، اور جناب شروع ہوگا، قیامت تک رہے گا. سبحان کا مطلب یہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اب جناب سیر شروع ہو گئی. اللہ اکبر. براق پر حضور تشریف فرما ہو گئے. میں نے تفصیل میں نہیں جانا، میں نے ایک میسج دینا ہے آپ کو. مجھے کہا گیا کہ 50 منٹ تقریر کرنی ہے، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میں 30 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کر دوں. اللہ کرے باقی علماء کرام بھی تشریف لے آئیں اور جلدی تشریف لے آئیں تاکہ میں بھی اپنا میسج دے کر آپ سے اجازت چاہوں. میرے بھائیوں، اس لیے کہ میں بھی بڑا تھکا ہوا، جمعہ میاں چنو میں پڑھایا تھا. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، حضور کا سفر شروع ہو گیا. یہاں سے شروع ہوا، مکہ سے یروشلم میں گئے، اور جب یروشلم میں گئے سارے نبیوں کی امامت کروائی. فرمایا سارے نبی اکٹھے تھے. اب نماز کون پڑھائے؟ فحانت الصلاۃ، نماز کا ٹائم ہو گیا. حضور فرماتے ہیں فقدمنی جبریل. جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا. کہو سبحان اللہ. امام الانبیاء بن گئے. سبحان اللہ. نماز پڑھا دی، پھر واپس آئے. اللہ اکبر. پھر کہاں آئے؟ پھر مکہ میں آئے. اللہ اکبر. یہاں ذرا غور کرو، جب یہ سواری یہاں سے روانہ ہوئی تھی تو یہ یثرب سے
مدینہ سے اوپر سے ہو کر گئی تھی، کیونکہ مکہ سے چلی تھی نا، یثرب گئی، پھر یروشلم گئی، تو واپسی پر پھر یروشلم سے یثرب سے اوپر کر کے پرواز۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے آتے ہی ہجرت کروانی تھی۔ غور کرنا، غور یہ نہیں کیا کہ چل میں اپنے نبی نوں ایتھے یثرب وچ ہی اتار دیاں براق تو، مکے جو جان گے پھر وہ قتل دا پروگرام بناؤ گے، پھر ہجرت دا لمبا سفر کرنا پائے گا۔ پر لوگوں، اللہ کا ایک نظام ہے، وہ مصیبتوں سے گزارتا ہے۔ مکے سے اٹھایا تھا، براق مکے میں چھوڑے گا، حضرت علی کو امانتوں کے لیے سلانا پڑے گا، خود مٹھی لے کر نکلیں گے، یہ اندھے ہوں گے، حضور نکل جائیں گے، ابو بکر کو مقام ملے گا، یار غار کا ملے گا، پیدل چلنا پڑے گا، سراقہ پیچھے دوڑے گا، اللہ اللہ، اور پھر اس کو خوشخبری ملے گی کہ کنگن تجھے کیسر و کسرا کے پہنائے جائیں گے۔ پھر یثرب کے اندر جب داخل ہوں گے، انصار وہاں انتظار کر رہے ہوں گے، طلع البدر علینا کا نغمہ پھر گونجے گا۔ یہ منظر بھی تو دکھلانا تھا نا، تو راستے میں کس طرح اتار دیتے۔ تو میرے بھائیوں، سبق یاد کر لو، لم تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اس دنیا کے اندر اللہ کا طریقہ آزمائش کا ہے، آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، چاہے وہ سید الاولین والآخرین حضرت محمد کریمی کیوں نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ سمجھانی میں نے آپ کو بات یہ ہے، میسج یہ دینا ہے کہ اب جو یروشلم ان کے قبضے میں ہے تو بھائی جہاد تو کرنا پڑے گا۔ بولو جہاد، اب بولو جہاد کرنا پڑے گا، قربانیاں تو دینی پڑیں گی، دے رہے نا قربانیاں، اللہ اکبر، اور یہ دینی پڑیں گی، دے رہے، پر قربانیاں دے دے کر انشاءاللہ یروشلم ملے گا۔ بولو یروشلم، انشاءاللہ یروشلم ملے گا۔ اب جناب یروشلم، ایک بار میں نے نا تقریر کی تو ہمارے شیعہ بھائی، ان کی نگرانی میں تقریر جلسہ تھا، تمام مسالک کے لوگ بلائے تھے، مجھے بھی بلایا، چیف گیسٹ وہ خود تھے، صدر تھے، ہاں صدارت ان کی تھی، چیف گیسٹ انہوں نے مجھے بنایا۔ ان سے پہلے آخری تقریر سے پہلے میری تقریر تھی، مجھ سے پہلے اہل سنت والجماعت بریلوی کے علماء نے بھی تقریریں کی، اہل حدیث نے بھی تقریریں کی، دیوبندیوں نے بھی تقریریں کی، اہل تشیع ان کے زیادہ علماء تھے، انہوں نے زیادہ تقریریں کی۔ یقین جانے کسی نے حضرت علی کا نام نہیں لیا، بھول گئے بیچارے۔ میری باری آئی، میں نے کہا یار جلسہ ہو فلسطین کا، جلسہ ہو جناب جنوبی لبنان پر، جلسہ ہو اسرائیل کے خلاف اور حیدر کرار کا، اور ذکر نہ ہو، یہ کیا کانفرنس ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ سارے حیران، کہنے لگے یار حمدہ صاحب نے کی گل کی تھی، انہیں تو ساڑھے سر پانی پاکتا۔ اللہ اللہ۔ آؤ میرے بھائیوں، آؤ آج میں تمہیں بتلاؤں، حیدر کرار کا مارکا، یہودیوں کے ساتھ جنگ ہو، فلسطین میں ہو، علی کا نام نہ ہو، حیدر کرار کی بات نہ ہو، تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ بولو بات مکمل ہے نہیں ہوتی۔ آؤ اب میں آپ کو بتلاؤں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر 10,000 کا لشکر چڑھا کر لائے، سارے عرب کے لوگ مل کر آئے، پیچھے ہاتھ کس کا تھا؟ یہود کا، خیبر میں رہتے تھے۔ اب حضور نے فیصلہ کیا جدوں تک انہاں موذیاں دا علاج نہ کیتا گل نہیں بننی۔
آپ نے فیصلہ کیا، لشکر تیار کیا، خیبر کو روانہ ہوا۔ اللہ اکبر، پہلے دن مارکا لڑے، صحابہ گئے، مارکا لڑا، فتح نہیں ہوئی، دوسرے دن گئے، فتح نہیں ہوئی۔ اللہ اللہ، اجلاس بلایا حضور نے، خیبر کے اندر ہی اجلاس بلایا، مغرب عشاء کے درمیان بلایا۔ اللہ اللہ، اور کیا فرمایا؟ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ بندے کا نام نہیں بتلایا، میڈل بہت بڑا ہے، ویسے تو سارے لوگ ہی اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، پر جنگ کے میدان میں جو محبت کے اندر سب سے ٹاپ پر ہو، بلندی پر ہو، یہ وہ میڈل ہے۔ کل اس کو میڈل ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ نہیں بتلایا۔ بخاری میں، مسلم میں، ساری رات سے صحابہ سوچتے رہے، غور و فکر کرتے رہے، کس کو میڈل ملے گا۔ ہر ایک کی خواہش تھی یہ مقام مجھے مل جائے۔ اللہ اللہ، یدوکون کا لفظ آتا ہے، سارے سوچتے رہے، تبصرے کرتے رہے، تجزیے کرتے رہے۔ اب جناب فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا این علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر، ابو طالب کا بیٹا علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں خراب ہیں۔ بھائی آنکھیں شدید خراب تھی، مدینہ سے نکل نہیں سکتے تھے، حضور چھوڑ کے آ گئے، پر اب انہوں نے دیکھا میں جہاد سے پیچھے کیسے رہ جاؤں، پیچھے سے دوڑے۔ اب جناب رات کی تھی، خیمے میں لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ، حضور نے فرمایا سدو بلاؤ۔ صحابی کہتا ہے حضرت ابو بریدہ رضی اللہ عنہ کہ حضور نے مجھے بھیجا، میں گیا، اشوب چشم تھا، آنکھیں خراب تھی، برا حال تھا، اور ایسا حال تھا کہ چل بھی نہیں سکتے تھے۔ میں باؤں پھڑیا، اللہ اکبر ٹور کے لے آندا، حضور نے لب مبارک لگایا، آنکھیں ایسی ہو گئی جیسے تکلیف تھی نہیں۔ اللہ اکبر، تکلیف تھی نہیں۔ جھنڈا دیا، فرمایا علی امشے، لشکر لہلا تے چل پے، ولا تلتفت، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہا، اگے ہی جانا ہے۔ دو لشکر مڑ کے آ چکے، تیرا لشکر پیچھے نہ آوے۔ جھنڈا دیا۔ یہ بخاری، مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں میں ہے۔ اب حضرت علی چلے رضی اللہ عنہ، اطاعت دیکھ، سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ۔ چند قدم چلے تو پھر خیال آیا ایک بات تو پوچھنے سے رہ گئی، لیکن منہ پیچھے نہیں کیا۔ سبحان اللہ، حضور دی اطاعت دیکھ، پیچھے منہ نہیں کیتا۔ منہ سامنے ہے، سمت سامنے ہے، یہودیوں کے ساتھ مارکے کا میدان سامنے ہے۔ بلند آواز سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اے تے دسو جہاد کس گل تے کراں؟ حضور نے فرمایا اسلام کی دعوت پر، لا الہ الا اللہ پر علی جب جائے پہلے اسلام کی دعوت دے، جو اسلام کو مان لے گا ایک بندہ بھی من گیا۔ سرخ اونٹاں نالوں بہتر ہے۔ سرخ اونٹوں کا مطلب ہے لینڈ کروزر 8-10 گاڑیوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹوں کا مطلب ہے مرسیڈیز 10-15 ہونا تو بہتر۔ سرخ اونٹوں کا مطلب یہ ہے ہوائی جہازوں سے بہتر۔ ایک بندہ بھی اگر مسلمان ہوتا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ چلے، اسلام کی دعوت دی،
ریجیکٹ کر دی. ان کا جو تھا بہت بڑا سورما بادشاہ سردار مرحب اس کا نام تھا، وہ جناب نکلا کہتا میں مرحب ہوں مرحب، سینکڑوں بندوں پہ بھارا، سورا عرب ہے مجھے جانتا. حضرت علی نے کہا سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اور حیدر کس کو کہتے ہیں؟ شیر ببر کو. اور شیر دو طرح دے ہوندے نے، ایک شیر کو نمونہ ہوندا ہے، ایک داڑھی والا تے اتبار بھی ہوندے نے. وہ جب دھاڑتا ہے نا تو چڑیا گھر میں سارے بھاگتے ہیں کہ نہیں دھاڑتے سنیے، ویکھیے تو صحیح. فرمایا سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. سبحان اللہ. ادھر یہودیوں کا لشکر ہے، ادھر مسلمانوں کا لشکر ہے، اور پہلا مارکا مرحب کے اور حضرت علی حیدر کرار کے درمیان. اور سب کے قربان جاؤں، حضرت حیدر نے اسے چانس دیا، اسے موقع دیا. دلیری دیکھ پرچم دیتا ہوئے حضرت محمد کریم دا، اور حضرت محمد کریم نے میڈل دیا تو ایسے میڈل نہیں دیا. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ نے میڈل دیا، حضور کی زبان سے نکلوایا. اب اللہ کا دیا ہوا میڈل ہو، حضور کے پاک مبارک ہاتھوں سے ہو، حضور کی زبان مبارک سے ہو، پھر اس کا منظر کیسے بنتا ہے. سبحان اللہ. منظر پھر بنا جناب آپ کے بائیں ہاتھ میں ڈھال ہے، دائیں میں تلوار ہے، اور حضور کی زبان سے یہی تو لفظ نکلا ہے. یہ نہیں کہا تیرے ایک ہاتھ سے یا تیرے ہاتھ سے اللہ فتح دے گا، فرمایا تیرے دونوں ہاتھوں سے اللہ فتح دے گا. بخاری کے لفظ ہیں، اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں سے اللہ فتح دے گا. میں اس پر غور کرتا رہا، اس نتیجے پر پہنچا کھبے ہاتھ میں ڈھال تے سجے ہاتھ میں تلوار. عرش والے رب نے باقاعدہ سٹریٹجی بتلائی، طریقہ بتلایا، حضرت محمد کریم کی پاک زبان سے ادا ہوا. اور پھر اس کا منظر کیا بنا، اسے موقع دیا. ہاں بھائی وار کر، چلا تلوار. اس نے تلوار چلائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال پر روکی. بولو ڈھال پر روکی. اور جب جناب اس نے سبحان اللہ سبحان اللہ، اب جناب حضرت علی کی باری تھی، ابھی ڈھال سنبھال رہا تھا کہ سنبھالنے سے پہلے بجلی کی رفتار سے علی نے وار کیا، سر کے درمیان میں لگا. اوپر سے لوہے کی خود اس کو تلوار چیرتی ہوئی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے. سبحان اللہ. نیچے گرا، تکبیر کا نعرہ بلند ہوا، اللہ اکبر. اب وہی لشکر جو 2 بار واپس ہوا تھا اب شیر بن گیا، دلیر بن گیا. حیدر کرار کے پیچھے پلٹنے لگا. کرار کا معنی پلٹ کے جھپٹنے والا. 2 بار پلٹے تھے، اب جھپٹے، ایسے جھپٹے سارا خیبر فتح ہو گیا. اور وہاں سے ایک شعر بنا، ایک مصرع بنا، خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود. اللہ اکبر. میرے بھائیوں ان کا معاملہ ختم ہوا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد جناب پھر مکہ فتح ہوا. مکہ بھی فتح ہو گیا.
اور پھر حضرت فاروق اعظم کا قافلہ چلا. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. دن کتنے منٹ ہو گئے تقریر کر دیا؟ آدھا گھنٹہ ہوگا تو میں دس دیا جی. اللہ اکبر. اب جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ امیر المومنین ہیں، اور سارا مشرق وسطیٰ، عراق بھی، مصر بھی، شام بھی، لبنان بھی، اردن بھی، آج کا فلسطین، اسرائیل بھی مسلمانوں کا قبضہ ہے. صرف یروشلم شہر رہ گیا ہے. اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے رضی اللہ عنہ اس کا جناب گھیرا کر لیا ہے. وہاں کا جو حکمران تھا، بائبل کا علامہ تھا، پیٹریارچ اس کا لقب تھا، سوفرونیس اس کا نام تھا. اس نے کہا یار ہم نے تورات اور انجیل میں پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے؟ حضرت محمد کریم کے ساتھیوں کا نشان پڑھا ہے. اگر تمہارے امیر المومنین آ جائیں تو ہم جناب ہم چابیاں ان کے ہاتھ پہ رکھیں گے. امیر المومنین چلتے، قائم مقام امیر المومنین حیدر کرار کو بناتے ہیں. جب وہاں پہنچتے ہیں، میں تفصیلات چھوڑ رہا ہوں، وہاں پہنچتے ہیں، آگے دنیا استقبال کے لیے کھڑی ہے. 15,000 مسلمانوں کی فوج ہے، اور کوئی 8-10 ہزار ان کی بھی ہوگی، اور بڑی ان کی وردیاں. سارا یروشلم چوباروں پہ کھڑا، فصیل شہر کی ان پہ کھڑا، انتظار کر رہا ہے کہ وہ دنیا کی واحد سپر پاور کا حکمران آئے گا. سر پہ سونے کا تاج ہوگا، جناب لباس قیمتی ہوگا، ہیرے جواہرات لگے ہوں گے، تم تراک ہوگا، پروٹوکول ہوگا، جہان دیکھنے والا ہے. اللہ اکبر. پر جب وہ قافلہ آیا، اکیلا فاروق آیا، اور اونٹ پر غلام بیٹھا ہے، اور خود مہار پکڑے ہوئے ہیں. آگے دیکھا ایک نالا ہے پہاڑی، اور اس کے نیچے گارا ہے. اپنا جوتا اتارا، اس کو رسی کے ساتھ باندھا، کندھے پہ لٹکایا ہے. اللہ اکبر. اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ابا کو اونچا کیا، اور دائیں ہاتھ سے مہار پکڑے ہوئے ہیں. اب جناب چیکڑ میں پاؤں ڈال دیے، وہاں سے نکلے، آگے استقبال ہوا، صحابہ ملے، جرنیل ملے. تفصیلات میں چھوڑ رہا ہوں. سفرونیس آگے بڑھا، اجازت لے کر امیر المومنین سے ملا. کہتا امیر المومنین، تورات اور انجیل کی جو شروحات ہیں، شرع کی کتابیں ہیں، ہمارے نبیوں کی پیش گوئیاں ہیں، ان میں لکھا ہے کہ یروشلم کو جو فتح کرنے والا ایک حکمران آئے گا، اس کی 3 نشانیاں ہوں گی. پہلی، اس کی سواری پر یعنی اونٹ پر غلام بیٹھا ہوگا، وہ مہار پکڑے آگے بڑھے گا. اللہ اکبر. دوسری، اس کے پاؤں، اس کی ٹانگیں قدمہ ہو رجلا ہو ممرغتان، لت پت ہوں گی ٹانگیں، پیر فی الوحل، کیچڑ میں تواڈے پیر تے پنڈلیاں سی، کالے گارے وچ لبڑیاں ہوئیاں، یہ بھی دیکھ لئیاں. 2 نشان پورے ہو گئے. تیسرا نشان، اس کی جو قمیص ہوگی اس پر 17 پیوند لگے ہوں گے، 17 ٹاکیاں لگیاں ہوں گیاں. امیر المومنین اجازت ہوئے تھے گننا. اللہ اکبر. اب جناب آگے پیچھے دائیں بائیں سے 1 2 3 4 5 6 7 17 پیوند گرنے کے بعد کہتا ہے اللہ اللہ 17 پیوند ہے، اللہ چابیاں تے ہاتھ کڈو. چابیاں رکھیاں تو کہندا جی یروشلم تمہارا.
اللہ اکبر. میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ کہ ایمان حیدر کرار جیسا یروشلم ملے گا، ایمان اللہ اللہ فاروق اعظم جیسا یروشلم ملے گا، حیدر کرار مدینے میں قائم مقام امیر المومنین ہے تو فاروق اعظم چابیاں لینے جا رہے ہیں. آج ہم بھی اپنا حال دیکھیں، ہمارا حال کیا ہے. آج میرے بھائیوں اسی جذبے سے لوگ اٹھے، حماس والے اٹھے، القسام والے اٹھے، ارچب اٹھے، جہاد کیا، قربانیاں دی. 1 سال سے اوپر 13واں مہینہ شروع ہے. اسرائیل کہتا تھا پہلے 3 جنگیں لڑی ہیں، ایک 12 دن، ایک 13 دن، ایک جناب 9 دن، آخری جنگ 6 دن. ہم کامیاب ہو گئے، صرف مسلمان 6 دن لڑ سکے. اب یہ حماس چھوٹی سی تنظیم، حزب اللہ ذرا بڑی تنظیم، 1 ہفتے میں ان کو فارغ کر دیں گے، 10 دنوں میں حزب اللہ کو ختم کر دیں گے. اور 1 سال گزر گیا، 50,000 فلسطینی شہید کیے، لبنان کے شہید کیے. پر آج صورتحال کیا ہے؟ امن کی بھیک مانگ رہا ہے. مرکاوا ٹینک جناب 3,000 برباد ہو گئے، سیکیورٹی سسٹم ختم ہو گیا ہے، اور جناب وہ آئرن ڈوم تباہ ہو گیا. یہودی بہت سارے 70-75 ہزار نفسیاتی مریض ہیں، 40-50 ہزار زخمی ہیں، 15 سے 20-30 ہزار تک جناب واصل جہنم ہے. اسرائیل کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اب کہتا ہے حماس والوں کو 2 مہینے کے لیے جنگ بندی. پہلے تو مانتے نہیں تھے، انہوں نے کہا جنگ بندی ہوگی تو پکی ہوگی. حماس والے حزب اللہ والے مل گئے، یعنی حضرت علی والے، حضرت فاروق اعظم والے آپس میں مل گئے. جب ملیں گے فتح ہوگی. مل گئے، اللہ اللہ، جب مل گئے کہا نہیں جنگ بندی ہوگی مستقل، لبنان کے فلانے علاقے چھوڑنے ہوں گے، غزہ بھی چھوڑنا ہوگا، اس کے بعد کیس بھی نیتنیاہو پر چلے گا اور انشاءاللہ جیل میں جائے گا، وہیں مرے گا، ذلیل ہوں گے. میرے بھائیوں آج یہ جہاد کی برکت ہے الحمدللہ. تو عزم کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے پروگرام یہ تھا کہ ہم پھر ایران پر حملہ کریں گے، آگے بڑھتے ہوئے پھر پاکستان پر کریں گے. اس لیے کہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، ہر جنگ میں عربوں کی مدد کی ہے. میرے بھائیوں اللہ اللہ، اور وہیں پر ہی کھڑا کر دیا، وہیں پر ہی مارا. الحمدللہ ہم انشاءاللہ عزم کرو پاکستان کے استحکام پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ایک ہو کر رہیں گے. انشاءاللہ یہ مٹے گا، یروشلم پھر انشاءاللہ ملے گا. حضرت بلال نے رضی اللہ عنہ جب فجر کی نماز امیر المومنین نے پھر پڑھائی تھی، 10 دن وہاں قیام کیا تھا. فجر کی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہی تھی، پھر انشاءاللہ اذان بلالی آزادی کی صورت میں وہاں ہوگی. یہ پیغام سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اور سنو، اسرا کا معنی سیر بھی ہے، اسرا کا معنی دکھوں کے بعد راحت بھی ہے، اسرا کا معنی عزت افزائی اور شرف بھی ہے، اسرا کا معنی جناب والا سریتن سے سرایا بھی ہے. قافلے نکلیں گے، جہاد نکلے گا،
یہ ساری باتیں پوری ہو گئی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، زمانہ حضرت محمد کریم کا، خلفاء حضرت محمد کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو میرے بھائیوں، مرکزی جمعیت الحدیث پاکستان نے ماشاءاللہ اس جلسے کو رکھا اور مجھ مسکین کو بھی دعوت دی، عزت افزائی فرمائی۔ میں آپ کا، انتظامیہ کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم اسی طرح ملے رہیں اور سارے پاکستان کو ملائے رکھیں اور عالمی اسلام کو ملائے رکھیں۔ انشاءاللہ فتح و نصرت ہماری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔